आज हम मौजूद हैं कोटला में और आपकी मुलाकात एक अजीम तरीन बिजनेसमैन शख्सियत से करवाते हैं जिनका हल्का अहबाब वसी पैमाने पर भी है और वो समाजी और सियासी होने के साथ साथ अवाम में मकबूल तरीन शख्सियत हैं। मेरी मुराद मलिक नदीम आशिक अवान साहब हैं जो हाजी आशिक अवान साहब के बेटे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं कोटला में GM न्यूज़ को खुशामदीद कहता हूँ और मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला और NA-71 के जो मसाइल हैं उनके लिए मुझे टाइम दिया, तो मैं उस पर जो भी आप बात करेंगे उसका जवाब। जी जी, मोस्ट वेलकम सर। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि सर आप माशाल्लाह से 2 टाइम जो है उम्मीदवार रहे हैं NA-71 में, तो आप जब सियासत में जब आप आए तो आपका विजन क्या था? वैसे तो फैमिली बैकग्राउंड माशाल्लाह से आपके दादा आपके फादर जो हैं वो भी सियासत से मुंसलिक हैं, लेकिन जब आप आए तो आपका विजन क्या था NA-71 के हवाले से? NA-71 में जो इलेक्शन हो रहा था, चौधरी रहमान नसीर साहब हमारे MNA रहे हैं, मलिक जमील अवान साहब हमारे MNA रहे हैं, चौधरी अब्द रज़ा साहब हमारे MNA रहे हैं, तो उन्होंने अपने तरीके से जो भी लोगों की खिदमत की। तो मैं समझता था कि हमें भी आगे आना चाहिए, तो लोगों की खिदमत करनी चाहिए। तो मैंने 2012 में भी इलेक्शन लड़ा और 2018 में पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ा। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह पॉलिटिक्स में है, तो जितना हो सकता है अल्लाह की मखलूक की खिदमत करेंगे, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे और इसके पीछे कोई बेनिफिट नहीं है हमारा। माशाल्लाह से। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आप NA-71 में आपने 2 टाइम इलेक्शन कंटेस्ट किया, एक दफ़ा आपने इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट किया, सेकंड टाइम आपने पीपल्स पार्टी को, और अब आप PMLQ में, तो इसकी क्या रीज़न है सर, इफ़ यू डोंट माइंड? पंजाब में मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी बदकिस्मती है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टी है, तो मुझे नहीं नज़र आ रहा था कि यहाँ पे मेरा अपना पर्सनल सर्वाइवल है। तो इसलिए मैंने देखा कि चौधरी बरादरान जो कि पाकिस्तान में मंजे हुए सियासतदान हैं और स्पेशली गुजरात के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। जो 2002 से लेकर 2007 तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब का दौर था, उस दौर में मेरे शहर को चौधरी बरादरान ने बहुत ज़्यादा तमीर और तरक्की की। उसमें हमारा सिविल हॉस्पिटल नहीं था पहले कोटला में, तो चौधरी बरादरान ने हम कोटला में सिविल हॉस्पिटल बनवाया। हमारी 1 वे रोड नहीं थी, 1 वे रोड बनवाई। हमारे पास नादरा ऑफिस नहीं था कोटला में, तो नादरा ऑफिस बनवाया। हमारे पास कोटला में नेशनल बैंक नहीं था, चौधरी बरादरान ने हमारे कोटला में नेशनल बैंक बनवाया। और हमें खारियाँ जाने के लिए और हमें सराइलमगीर जाने के लिए काफ़ी लंबे रस्तों से जाना पड़ता था, उन्होंने 2 पुल्स बनवाए जिससे हमारी जो खारियाँ जाने का जो रास्ता है वो तकरीबन 15 मिनट हो गया। तो मैं समझता था कि मेरे पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि चौधरी बरादरान को सपोर्ट किया जाए और उनके हाथ को मजबूत किया जाए। और चूँकि उनके बेटे हैं चौधरी वजाद साहब के, चौधरी मूसा इलाही साहब, वो मेरे भाई भी हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। वो उनके साथ बैठे उनको देखा, चौधरी वजाद साहब से मुलाकात हुई, मुझे नज़र आया कि ये चाहते हैं कि NA-71 में ये जो पिछले चौधरी अब्द रज़ा साहब ने या उनके ख़ानदान ने पिछले 30 साल से लोगों की खिदमत की, बिलाशुबा उन्होंने बहुत काम किए लोगों के, लेकिन वो चीज़ें कोटला को नहीं मिल सकी जो 2002 से लेकर 2007 तक मिली। 10 साल ये इलाका नज़रअंदाज हुआ, सड़कें बहुत ज़्यादा बनी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम नहीं हुआ, हेल्थ डिपार्टमेंट में काम नहीं हुआ, और इस तरह के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनमें ज़रूरत थी कि कोई नया बंदा आए और वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में लोगों के काम करे, हेल्थ डिपार्टमेंट में लोगों के काम करे। रूल ऑफ लॉ नहीं था, पिछले दौर में बहुत झूठे पर्चे करवाए गए, मेरे ऊपर खुद 12-13 झूठी FIR करवाई गई, इवन यहाँ तक स्कूल्स को बंद किया गया। तो मैं ये समझता था कि ये उस अप्रोच के नहीं है कि ये जो सियासी मुखालफीन हैं उनके साथ पर्सनल हो जाते हैं। तो चौधरी बरादरान के साथ चौधरी वजाद साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे यकदम उनकी पार्टी का ऐलान नहीं किया। 1 साल मैंने चौधरी वजाद साहब को स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मुझे समझ आई कि चौधरी वजाद साहब में ये क्वालिटी, ये खसूसियात और ये सलाहियतें हैं कि मैं उनको अपना कायद मानूं और उनकी रहनुमाई में, उनकी क़यादत में अपने कोटला की आवाम की खिदमत करूं। और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैंने तकरीबन 1 साल पहले, 13-14 महीने पहले चौधरी बरादरान की पार्टी को ज्वाइन किया। उसके बाद से लेकर आज तक जो भी काम है, जो भी हमारे इधर माफिया थे, जैसे वो जो नशावर चीज़ें सेल होती थी, जिस तरह ये रेत शेत के लोगों से नाजायज़ पैसे लिए जाते थे, रेडी वालों से पैसे लिए जाते थे, तो मैंने चौधरी बरादरान से गुजारिश करके ये सारी चीज़ें
ہم نے موو کروا دی ہیں, بند ہو گئی ہیں. چھوٹے لیول پہ اگر کوئی لوگ کر رہے ہیں, چھپ کے کر رہے ہیں, تو وہ بھی انشاءاللہ ہماری اپنی قیادت سے یہی گزارش ہے کہ پولیس کو فری ہینڈ دیا جائے اور رول آف لا کا ہونا چاہیے. ہر آدمی کو, بے شک وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو, تو جب پولیس اسٹیشن جائے تو اس کو ڈیو رسپیکٹ ملنی چاہیے. وہاں پہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کاف لیگ کا بندہ چلا گیا تو اس کو رسپیکٹ ملے, اور اگر نون لیگ کا بندہ چلا گیا تو اگر وہ گورنمنٹ میں نہیں ہے تو ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو. ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چودھری برادران سے میں اس لیے بہت خوش ہوں, بہت مطمئن ہوں اپنی قیادت سے, اسپیشلی چودھری وجاہت حسین صاحب سے, چودھری موسیٰ الہی صاحب سے, کہ انہوں نے ایس ایچ او صاحب کو, اور جیسے وابٹا کے ادارے ہیں, نادرا کے ادارے ہیں, جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, ان سب میں یہ بولا ہوا ہے کہ جو بندہ میرٹ پہ ہے, جو بے شک وہ ہمارا ووٹر ہے یا نہیں ہے, بے شک وہ نون لیگ کا ووٹر ہے, جو حقدار ہے اس کو حق ملنا چاہیے. اور اللہ کا فضل ہے, کوٹلہ میں آنے والا ہر روز جو ہے, ہر دن جو ہے, وہ بہتری آ رہی ہے, امپرومنٹ آ رہی ہے, لوگوں کی جو زندگی ہے اس میں امپرومنٹ آ رہی ہے. اسپیشلی چودھری برادران کے جو پروجیکٹس ہیں یونیورسٹی آف گجرات, اس سے میں بہت متاثر ہوں. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ پہلے جب میں نے ایک اسکول بنایا تھا 2010 میں, پنجاب گروپ آف کالجز کا اسکول ہے, الائٹ اسکول, تو وہاں پہ جب ہم نے اسکول بنایا تو وہاں پہ ہمیں بڑی مشکل آ رہی تھی اساتذہ کے لیے, کہ ہمارے پاس پڑھی لکھی بچیاں نہیں تھیں, بچے نہیں تھے پڑھے لکھے ٹیچر کے لیے, تو ہمیں علامہ اقبال سے پڑھے ہوئے لوگ رکھنے پڑ رہے تھے. تو جو یونیورسٹی آف گجرات بنی تو اس میں جیسے جیسے ہماری بیٹیاں, ہمارے بیٹے, ہماری بہن بھائی پڑھتے ہیں تو لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے, ایجوکیشن آ رہی ہے, اور وہی ایجوکیشن کے ثمرات کوٹلہ کو, کھاریاں کو, لالہ مسا کو, گجرات کو وہ لوگوں میں مل رہے ہیں, اور ہمارے بچے جو ہیں باشعور ہو رہے ہیں, ان کے ہاتھ سے کلاشن کوف جا رہی ہے, ان کے ہاتھ سے یہ جو نشہ آور چیزیں ہیں, یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں, یہ ختم ہو رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں چودھری برادران اسپیشلی گجرات کے محسن ہیں, تو ان کی سپورٹ کرنی چاہیے اور ان کے ہاتھ کو مضبوط کرنا چاہیے. جتنا ہم ان کو مضبوط کریں گے, ہم آنے والی اپنی جو نسلیں ہیں ان کو سیو کریں گے, ان کے مستقبل کو سیو کریں گے. اس لیے میں نے مسلم لیگ کاف کو جوائن کیا, اور میں بہت مطمئن ہوں, اور اپنی قیادت پہ میں فخر کرتا ہوں کہ ہماری جو قیادت ہے انہوں نے گجرات میں اسپیشلی بہت سارے کام کروائے ہیں. اس کی تعمیر و ترقی کی اور دیکھ لیں, جب سے چودھری برادران کی حکومت آئی ہے, سرائل انگیر میں دیکھ لیں, پاکستان کے بہت بڑے بزنس مین وہاں پہ آ کے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں. اگر چودھری برادران نے حالات ایسے بنائے ہیں, لوگوں کے لیے بزنس کے مواقع اوپن کیے ہیں, اور یہاں پہ ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا پیسہ انویسٹ کرے, لوگوں کو اچھے اچھے پروجیکٹس دے, تو وہ سارے چل رہے ہیں. تو یہ چودھری برادران کی وجہ سے ہی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں, میں دوسرے نوجوانوں کو بھی دعوت دوں گا کہ وہ آئیں, چودھری برادران سے ملیں, موسیٰ الہی صاحب سے ملیں. موسیٰ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے اور پازیٹیو ذہن کا آدمی ہے. میں نے کبھی بھی اس کو, میرا کیونکہ بہت اچھا دوست ہے, بھائیوں جیسا ہے, تو میں نے کبھی بھی اس کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ کسی نیگیٹو آدمی کو, بے شک وہ ہمارا ووٹر سپورٹر ہو, موسیٰ الہی صاحب نے بولا ہو کہ جی یہ میرا سپورٹر ہے تو اس نے غلط کام کیا, اس کو چھوڑ دیں. انہوں نے ہمیشہ افسران سے یہی بولا ہے کہ جو بھی ہمارا بے شک ہمارا سپورٹر ہو, اگر وہ غلط ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. اگر ہمارا کوئی مخالف ہے اور اس پہ کسی نے بے گناہ ایف آئی آر کروائی ہے یا کوئی پرچہ کروایا یا کچھ بھی ان کے ساتھ غلط کیا ہے, تو اس کو ریلیف دیں. رول آف لا ہوگا, ہماری جو آئندہ نسل ہے اس میں احساس محرومی ختم ہوگا. جیسے جیسے لوگوں میں احساس محرومی ختم ہوگا, ہم زیادہ تعمیر و ترقی کی طرف جائیں گے, ہمارے بچے خوشحال ہوں گے, ہم کامیاب ہوں گے. اچھا سر, ماشاءاللہ سے جیسے آپ نے NA71 میں 2 ٹائم الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے, تو ابھی موسیٰ الہی صاحب جو ہیں وہ مطلب NA71 میں کینڈیڈیٹ ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ان کی کمپین بھی کی ہے, ان کا ویژن یا ان کا بیسک رائٹس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے, بیسک رائٹس جو ہیں؟ دیکھیں جی, چودھری موسیٰ الہی نوجوان ہے, امریکہ سے پڑھا لکھا ہے, تو وہ وہی چیزیں سوچتا ہے جو پڑھے لکھے لوگ سوچتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقہ میں زیادہ سے زیادہ سکولز بنے, ہمارے علاقہ میں زیادہ سے زیادہ کالجز بنے, ہمارے علاقہ میں زیادہ سے زیادہ ہاسپٹلز بنے, جو تعمیر و ترقی کی چیزیں ہیں وہ بنے. سڑکیں بنانا تعمیر و ترقی نہیں ہوتا. سڑکیں بنانے سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب سڑکیں آپ بنائیں گے تو MPs کو اس میں, چونکہ پنجاب میں جو چل رہا تھا پچھلے 10 سال سے, شاید پہلے بھی چل رہا ہو, چونکہ میرے پاس یہ نالج نہیں ہے, تو کمیشن تو ملتا ہوگا سڑکیں بنانے سے. اور اسکول بنانے سے کسی کو کمیشن نہیں ملتا, شاید اس لیے پچھلے دور میں زیادہ ہاسپٹل نہیں بنے. 10 سال میں مسلم لیگ نون کی جو قیادت تھی, انہوں نے نہ ہاسپٹلس بنائے نہ انہوں نے اسکولس بنائے. تو وہ روڈ بھی اس لیے بنے کہ روڈ میں سے زیادہ کمیشن ہوتا ہے, وہ زیادہ ان کو فائدہ ہوتا ہے, پرسنلی ان کو فائدہ ہوتا ہے, اس لیے روڈ بنے. روڈ کے علاوہ تو میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نون نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ لوگ ان کا ساتھ دیں
ان کو سپورٹ کریں. ہماری قیادت نے جب ان کو 2002 میں موقع ملا تو انہوں نے یونیورسٹی آف گجرات دی. اس دفعہ ہماری قیادت کو چودھری پرویز الہی صاحب کو اللہ نے موقع دیا, انہوں نے 500 بستر کا بچوں کے لیے ماں کے لیے ایک ہاسپٹل بنایا ہے, اور جو جلد از جلد اسی تقریباً 1 سال میں گجرات میں موجود ہوگا. اور یہ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ہی مائیں بنیں گی, تو ہمیں ہمارے ہی بچے وہاں پہ جب ماں اور بیٹے کے لیے بچے کے لیے ہاسپٹل بنے گا تو گجرات کے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو ہمیں اس پہ پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ چودھری برادران جو ہیں وہ گجرات کو نہ صرف اون کرتے ہیں بلکہ لوگوں کے کام کرتے ہیں. اسی طرح دیکھ لیں جب میاں نواز شریف صاحب تھے وہ پورے پنجاب کا جو بجٹ ہے وہ لاہور میں لگا دیا, کبھی میٹرو بنا دی, کبھی وہ پل بنا دیے, کبھی وہ سڑکیں بنا دی. تو گجرات میں تو ایسا کام چودھری برادران کے علاوہ کسی نے نہیں کیا. بے شک وہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی ہے, 10 سال رہی, 30 سال میں رہنما نون لیگ نے ادھر گورنمنٹ کی ہے, تو کوئی ایسا پروجیکٹ وہ گجرات کو نہیں دے سکے جس سے گجرات کی شناخت ہو. اب مجھے فخر ہوتا ہے جب یونیورسٹیز میں نام لکھا جاتا ہے یونیورسٹی آف گجرات, گجرات کے نام کی جو یونیورسٹی ہے, تو میرا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو میں ساتھ ہوں وہ میرے ڈسٹرکٹ کے لوگوں کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں ہمارے لوگ پڑھیں لکھیں اور آگے بڑھیں اور اپنے ملک کی خدمت کریں. ماشاءاللہ, اٹس ویری اپریشیٹڈ سر. بہت اچھا ویژن ہے آپ کا اور بڑی پازیٹیو تھنکنگ ہے آپ کی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ ہر انسان اپنی لائف میں کسی نہ کسی سے انسپائر ہوتا ہے, تو سر آپ کی جو پرسنل انسپریشن ہے بھلے وہ پولیٹکس سے ریلیٹڈ ہے تو کون سی شخصیت ہے؟ میری سب سے زیادہ محبت اور جو میں متاثر ہوں اپنے والد سے ہوں, اپنے والد حاجی عاشق حسین صاحب سے ہوں. انہوں نے ہمیشہ مجھے حق پرست بنایا, حق کا ساتھ دینے کی تربیت کی. تو اپنے والد کی زندگی میں انہوں نے مجھے الیکشن بھی لڑوائے, بڑے بڑے مشکل ٹاسک دیے کہ بہت بڑے لوگوں کے خلاف مجھے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کروائے. تو میں اپنے والد سے بہت زیادہ متاثر ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے والد جیسا بنوں. میرے والد صاحب کوٹلہ میں ناظم یونین کونسل کوٹلہ رہے, ممبر ڈسٹرکٹ کونسل کوٹلہ رہے. تو انہوں نے لوگوں کی خدمت کی. وہ غریب آدمی تھے, فیض پوش آدمی تھے, تو وہ ہر وقت یہ چاہتے تھے کہ کوٹلہ کے لوگوں کا ہم پہ, میرے خاندان پہ, میرے والد پہ بہت بڑے احسانات ہیں. 2 دفعہ انہوں نے فی سبیل اللہ ہمیں ووٹ دیے اور یہ سمجھ کے دیے کہ جن لوگوں کے خلاف ہم نے الیکشن لڑا تھا وہ ہم سے بہت زیادہ طاقتور تھے, سرمایہ کے حوالے سے بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے بھی. لیکن اگر لوگوں نے کسی شریف آدمی کو ووٹ دیے تو میں اپنے والد کو, جو میرے کوٹلہ شہر کے لوگوں نے ناظم بنایا, ممبر ڈسٹرکٹ کونسل بنایا, میں جب تک میری زندگی ہے میں اپنے شہر کے لوگوں کا مقروض ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ اس قرض کو میں جتنا زیادہ ادا کر سکوں اتنا ادا کروں اور اپنے شہر کی تعمیر و ترقی میں جتنا کردار میرا ہو اتنا میں ادا کر سکوں. ماشاءاللہ سے بہت اچھا آنسر کیا آپ نے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ نیب کے حوالے سے میں آپ سے کوشچن کروں گی کہ نیب جو ہے اس کا کیا کردار ہے ہمارے پاکستان کی اسٹیبلٹی میں, اور اسپیشلی جو ابھی نون لیگ کی کرپشن یا باقی جتنے بھی مطلب کچھ کرپشن جو ہے وہ پروو ہو رہی ہے, تو اس میں کیا نیب کا کیا رول ہے؟ دیکھیے نیب تو میرے خیال میں ایسا ادارہ ہے جو پولیٹیکل لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اور یہ دیکھ لیں آصف علی زرداری صاحب کے خلاف کیس بنے اور جن لوگوں نے کیس بنائے ان لوگوں نے زرداری صاحب کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگی. اسی طرح جن لوگوں نے ہماری مونس الہی صاحب کے خلاف کیس بنائے وہ بھی معافیاں مانگ رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا ادارہ ہے کہ جس سے لوگوں کو انصاف ملے یا ملک کی بہتری میں اس کا کوئی کردار ہو. میرے خیال ہے یہ بلیک میل کرنے کے لیے, مخالفین کو بلیک میل کرنے کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی فوائد نہیں. اچھا, اس کی مطلب کوئی ویلیوز نہیں ہے؟ میری ذاتی رائے میں نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہوں, شاید میرے نالج میں نہ ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نیب جو ہے اس نے اپنے ملک کو فائدہ دیا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ چیریٹی کے حوالے سے سر میں آپ سے یہ کوشچن کروں گی کہ مطلب ویلفیئر یا کسی بھی طرح سے آپ اپنی عوام کو جو ہے مطلب ریلیف دیتے ہوں, کسی طرح سے ان کی خدمت خلق کرتے ہوں, کوئی ایسا انسیڈنٹ؟ میں سمجھتا ہوں جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے. تو میرا خیال ہے وہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اجر مجھے اپنے اللہ سے چاہیے. تو میں لوگوں کو بتا کے اپنا قد چھوٹا نہیں کرنا چاہتا. جو میرے اللہ مجھے اختیارات دیے ہیں, جو وسائل دیے ہیں, میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں مجھے مزید کرنا چاہیے, جتنا میں کر سکوں اتنا کام. بے شک عوام کے لیے تو کرنے سے اللہ پاک بھی خوش ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا نیکسٹ میرا کوشچن یہ ہے آپ سے کہ آپ اپنے ہی علاقے NA71 کے حوالے سے میں آپ سے بات پوچھوں گی کہ آپ اپنے ہی بیوروکریٹ, اپنی بیوروکریسی سے اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی متعلقہ نظام ہیں اس سے متفق ہیں؟ دیکھیے بہت بہتری آئی ہے. مسلم لیگ میں یہ کہوں کہ 100% ٹھیک ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا. معاشرے میں بڑے بڑے جو پڑھے لکھے معاشرے ہیں وہاں پہ بھی چھوٹے موٹے مسائل رہتے ہیں, لیکن میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو پچھلے 1.5 سال 2 سال ہوا ہے
تو جو گجرات کی حد تک جیسے ہمارے پولیس اسٹیشن ہے تھانہ ککرالی ہے یا ڈی ایس پی صاحب کھاریاں میں بیٹھتے ہیں، کافی چیزیں امپروو ہوئی ہیں. وہ لوگوں کو وہ چیزیں نہیں رہیں کہ جو مخالفین پہ سیاسی پرچے کروائیں، ان کو جھوٹے پرچوں میں پھنسائیں، وہ چیزیں نہیں ہو رہی. اگر کسی کو کوئی مسائل ہیں، موسیٰ الہی صاحب حاضر ہیں، میں حاضر ہوں، ہم اس بندے کی ہر طرح کی داد رسی بھی کریں گے، اور جن افسران نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہوگی ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ بھائی مسلم لیگ نون کی حکومت تو گزر چکی ہے، یہ کام تو مسلم لیگ نون والے کرتے ہیں. مسلم لیگ کاف چودھری برادران اپنے سیاسی مخالفین پہ جھوٹے پرچے نہیں کرواتے. تو مہربانی کریں، جب ویٹ کریں، اگر خدا نہ خواستہ اگر پنجاب میں نیکسٹ مسلم لیگ نون کی حکومت آئے تو پھر اس طرح کے جھوٹے پرچے کروا لیں. ابھی تو مہربانی کریں، نہ کریں. اچھا، ویسے تو پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے کہا کہ فیصلے میرٹ پہ ہونے چاہیے، کوئی پولیٹیشین کو یہ پرمیشن نہیں ہے کہ وہ انٹرفیئر کرے بیوروکریسی میں یا کسی طرح سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیٹیشین آپ کے علاقے میں کوئی انوالومنٹ ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ تو چونکہ ہمارے لوگ زیادہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ سیاستدانوں کے پاس آتے ہیں، سیاستدان ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ تھانہ میں بھی جاتے ہیں، ان کے ساتھ کچہری میں بھی جاتے ہیں. اور جو اداروں میں انوالومنٹ ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے، وہ جس طرح کی پچھلے 10 سال میں تھی. اب یہی ہے کہ آپ اگر حق پہ ہیں، کسی جنٹل مین کے ساتھ ہیں تو پولیس اسٹیشن آپ جائیں تو آپ کو افسران رسپیکٹ دیں گے. اگر آپ کسی غلط بندے کے ساتھ ہیں تو پھر تو افسران آپ کو رسپیکٹ نہیں دیں گے، پھر آپ کی بات کو ترجیح نہیں دی جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ کچھ چینج آیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ کافی چینج ہے. جہاں تک مرکزی حکومت کی بات ہے تو جو عمران خان صاحب کے معاملات ہیں، تو چونکہ میری تو وہ پارٹی نہیں ہے، تو عمران خان صاحب سے تو ہم سیٹسفائی نہیں ہیں. انہوں نے دیکھیں یہ تیل کا بحران آ گیا ہے، اس سے پہلے آٹے کا بحران آ گیا، اس سے پہلے چینی کا بحران آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ تو مرکزی حکومت کے کام ہیں، تو یہ ان کو اچھی پلاننگ کرنی چاہیے. میں نہیں سمجھتا وہ جو لوگ کہتے تھے جی کہ میرے پاس ایسی ٹیم ہے وہ جو 10 دن میں کردہ اتار دے گی، تو وہ جھوٹ کے پلندے تھے. ایسی باتیں نہیں ہوتی، حقیقت بہت مختلف ہوتی ہے. باتیں کرنا آسان ہوتا ہے اور پرفارم کرنا بہت مشکل ہے. پرفارم کرنے اگر کسی نے کسی سے پرفارم کرنا سیکھنا ہے تو چودھری پرویز الہی صاحب سے سیکھے. عمران خان صاحب کو چاہیے تو چودھری صاحب پہ اعتبار کرے، ان کو ساتھ لے کے چلیں اور ان سے سیکھے کہ پنجاب میں جو 5 سالہ دور ہے اس میں اتنی ترقی ہوئی ہے کہ شاید دوسرے چیف منسٹر حسد کرتے ہیں کہ یار پرویز الہی نے تو بہت کام کیے ہیں، تو ان کو سیکھنا چاہیے ان سے. اچھا ملک صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ہر انسان کی لائف کی کوئی نہ کوئی پراؤڈسٹ اچیومنٹ ہوتی ہیں، کوئی اچیومنٹ ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو بڑا سکون ملتا ہے، پیسفل مائنڈ ہوتا ہے وہ بندہ. تو سر آپ کی لائف کی کوئی ایسی اچیومنٹ جن کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہو کہ یہ پراؤڈسٹ اچیومنٹ ہے اور آپ کو پیسفل مائنڈ دیتی ہے یا روحانی سکون دیتی ہے؟ میں نا جی طالب علم ہوں، میں تو کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ہر روز اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا کروں جس سے میرے والدین کی، جو میرے والد صاحب دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی روح کو بھی تسکین ہو، میری والدہ صاحبہ بھی خوش ہوں، اور میرے خاندان کو بھی مجھ پہ فخر ہو کہ جی ہمارا بھائی ہے تو اچھے کام کر رہا ہے. میں کوشش کرتا رہتا ہوں. میرا ڈریم یہ ہے کہ کوٹلہ جو ہے پاکستان کے جو بہترین شہر ہیں ان میں سے ایک شہر بنے جہاں پہ رول آف لا ہو، جہاں پہ جنٹل مین کی عزت ہو، جہاں پہ پولیس اسٹیشن جائے، غریب آدمی جائے یا امیر آدمی جائے، جو حق پہ ہو اس کو ادارے سپورٹ کریں. وہ واپٹا آفس جائے، نادرا آفس جائے، کسی بینک میں جائے، کسی بھی ادارے میں جائے، یہاں پہ میرٹ سسٹم ہونا چاہیے. اور اس میں کافی چیزیں امپروو ہو رہی ہیں، اس کے لیے میں کوشش بھی کر رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنی ہم ساتھ مل کے مسلم لیگ نون کے دوست ملیں، پی ٹی آئی کے دوست ملیں، سب مل کے اگر آپ چاہیں کہ اپنے شہر کو مضبوط کریں اور یہاں کے لوگوں کی تعمیر و ترقی میں ہم کوئی کردار ادا کریں، تو یہی میرا خیال ہے، یہی میرا گول ہے کہ میرے شہر کے لوگ خوش ہوں. ان کی خوشی میری خوشی ہے، کیونکہ جو میری عزت ہے، جو ندیم عاشق کو لوگ عزت کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، تو یہ میرے شہر کے لوگوں کی وجہ سے ہے. تو اگر یہ میری عزت نہ کریں تو مجھے تو کھاریاں میں یا لالا موسیٰ میں یا جلال پور جٹا میں تو کوئی نہیں جانتا. میری جو عزت پہچان، جو مجھے اللہ نے عزت، جو بھی میرے اللہ نے مجھے دی ہے، جو کوٹلہ عرب علی خان کے لوگوں کی وجہ سے دی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے علاقہ میں تعمیر و ترقی ہو، اور یہاں کے لوگوں میں انصاف ہو. وہ سہولتیں جو لاہور میں بچوں کو مل رہی ہیں، گراؤنڈز مل رہے ہیں، صحت کے جو معاملات ہیں، جو ہاسپٹل ہماری ماؤں بہنوں کے لیے لاہور میں ہیں، وہ کوٹلہ میں بھی ہونے چاہیے. یہی میرے گولز ہیں. بہت اچھی سر آپ کی تھنکنگ ہے، تھاٹس ہے، اور آپ کی گولز بھی بہت پازیٹیو ہیں. اللہ پاک آپ کو پایا تک میل تک پہنچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اچھا، نیکسٹ کوسچن میرا آپ سے یہ ہے کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں سر آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، اور اگر کریں گے تو کس لیول پہ؟ جی میں نا بالکل الیکشن نہیں لڑنا. میں چودھری برادران کے پیج پہ ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں. ہمارا ایم این اے کا جو الیکشن ہے، چودھری موسیٰ الہی صاحب الیکشن لڑیں گے.
اور ہمیں اللہ کے گھر پہ بڑی امید ہے کہ ہم انشاءاللہ NA-71 جو ہے یہ مسلم لیگ کاف جیتے گی اور بہت بڑے مارجن سے جیتے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے تو جو بھی الیکشنز ہوئے ہیں وہ تو ون سائیڈڈ ہی ہوئے ہیں. تو ون سائیڈڈ الیکشن میں تو مسلم لیگ نون جیتتی رہی ہے. فرسٹ ٹائم جو الیکشن آئے گا اس میں ہماری پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں کنٹیسٹ کریں گے. تو ان کا وہ اپنی پرفارمنس بیس پہ لوگوں سے ووٹ مانگیں گے. اور میرا خیال ہے ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو وہ چیز لوگوں کو بتائیں, اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بتائیں, اپنے بھائیوں کو بتائیں, اپنے بزرگوں کو بتائیں کہ جو ہم نے اپنے 10 سالہ دور میں آپ کے لیے یہ کیا. اس کے بدلے چودھری موسیٰ الہی صاحب کے پاس چودھری شجاعت حسین صاحب, چودھری پرویز الہی صاحب, چودھری وجاہت حسین صاحب, چودھری شفاعت حسین صاحب نے اس علاقہ میں بہت تعمیری کام کیے ہیں. چودھری تجمل حسین صاحب نے بہت تعمیری کام کیے ہیں. ان کا کریڈٹ چودھری موسیٰ الہی کو ملے گا. اور سب سے بڑی بات, موسیٰ الہی چونکہ پازیٹیو آدمی ہیں, نوجوان آدمی ہیں, اس میں کام کرنے کا شعور بھی ہے, شوق بھی ہے, اس کو پتہ ہے کہ اپنے لوگوں کی خدمت کیسے کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں میں بہت اچھے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہا ہوں اور مجھے اللہ سے بہت امید ہے کہ NA-71 میں ہمارا جو MNA ہے چودھری موسیٰ الہی جیتے گا اور بہت بڑے مارجن سے جیتے گا. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنے ہی کمیونٹی میں اپنے لوگوں کو سپورٹس کے حوالے سے یا کسی, جیسے ابھی آپ ایڈکشنز کی بات کر رہے تھے کہ کافی لوگ جو ہیں پرسنل کرائمز جو چھوٹے موٹے ہیں ان میں انوالو تھے تو وہ کافی بیٹر ہوئے ہیں, تو سر آپ اپنے علاقے میں آپ نے اسپورٹس کو کس حد تک فروغ دیا ہے؟ دیکھیے جی, میں خود اسپورٹس مین ہوں. میں فٹ بال بہت اچھا کھیلتا رہا ہوں, میں کرکٹ بہت اچھا کھیلتا رہا ہوں. تو چونکہ جہاں پہ بھی میرے بھائی چھوٹے جو ہیں کوئی بھی ٹورنامنٹ کروانا چاہیں تو میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں. کسی لیول پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جی موسیٰ الہی صاحب کو بلائیں تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے چودھری موسیٰ صاحب بھی آتے ہیں. اگر وہ بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں جی چودھری وجاہت حسین صاحب چاہیے تو چودھری وجاہت حسین صاحب بھی آتے ہیں. اگر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں چودھری حسین الہی جیسا جنٹل مین سیاستدان, ہمیں فخر ہے اپنے بھائی پہ, چودھری حسین الہی صاحب پہ. وہ پڑھا لکھا آدمی اور اس نے بہت بڑا کام کیا ہے نوجوانوں کے لیے. وہ ینگ ہو کے 25 ایئر کی ایج میں MNA بن گیا تو لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ اگر وہ MNA بن سکتا ہے تو دوسرے بھی بن سکتے ہیں. تو جہاں پہ بھی ہمارے نوجوانوں کو کہیں بھی کسی بھی صورت میں ہماری ضرورت ہو ہم پہنچتے ہیں. موسیٰ صاحب بھی پہنچے, حسین صاحب بھی پہنچے, وجاہت صاحب بھی پہنچے, میں بھی جاتا ہوں. ہم ہر وقت اپنے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہیں. اچھا سر, آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں اور آپ یوتھ کو کیا کنسلٹیشن کریں گے کہ ایک کامیاب بزنس مین بننے کے لیے انسان کے اندر کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو جی دیانتداری سے بزنس کرنا چاہیے. کاروبار ایک ایسی چیز ہے اس میں اگر آپ بددیانتی کریں گے تو اللہ کی رحمت آپ سے ناراض ہو جائے گی, تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بہترین طریقہ کار ہے کہ دیانتداری سے اللہ کو گواہ بنا کے کاروبار کریں اور بہت زیادہ محنت کریں. میرا نہیں خیال کہ اگر آپ بزنس میں اللہ کی رضا کے لیے کام کریں اور اللہ کی نے جو کرائٹیریا اللہ غفور الرحیم نے بنایا ہوا ہے اس کے درمیان رہ کے اگر آپ بزنس کریں تو آپ ناکام ہوں. اور دوسرا محنت کریں, بدجانتی نہیں کریں, کسی کو دھوکہ نہیں دیں, کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کریں, کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں, کسی کا حق نہیں کھائیں, تو آپ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ناکام ہو جائیں. بزنس تو میرے اللہ نے 90% بزنس اللہ نے دنیا پہ بتایا ہوا ہے کہ بزنس میں 90% کامیابی ہے. تو اگر آپ ایمانداری سے کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. تو میں اپنے نوجوان بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا آپ کی وساطت سے, کاروبار کریں, ایمانداری سے کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں تو اللہ آپ کے ساتھ ہوگا, اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو میں نے بھی بڑے چھوٹے لیول سے کام شروع کیا تھا. میں نے چھوٹی سی ایک ماربل فیکٹری بنائی تھی. اب اللہ کا شکر ہے میرے 5-6 پروجیکٹس چل رہے ہیں. لیکن مجھے اپنے اللہ پہ سے میں بڑا خوش ہوں کہ اللہ غفور الرحیم نے ہمیشہ میری مدد کی. ہمیشہ مشکل میرے پہ بڑے بڑے بحران آئے, میرے پہ لائف اٹیکس ہوئے, مجھ پہ قاتلانہ حملے ہوئے, جھوٹے FIRs ہوئے, میرے سکولز کو بند کیا گیا, میری فیکٹریز کو بند کیا گیا, بیکاز یہ کہ میں مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دیتا. ٹھیک ہے, تو وہ میرا آئندہ بھی ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے کہ میں مسلم لیگ نون کو ووٹ دوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ گروہ ہے بزنس مینوں کا اور اجارہ داروں کا اور یہ جو کلیشن کو بردار ہیں ان کا ایک گروہ ہے. سیاسی جماعت تو میں ان کو نہیں سمجھتا. تو یہی گزارش ہے جی, ایمانداری سے کام کریں تو اللہ آپ کے ساتھ ہے. جی تو ناظرین, یہ تھی ملک ندیم عاشق اوان صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی, اور بزنس کی امپروومنٹ کے لیے بہت اچھا کنسلٹیشن انہوں نے یوتھ کو کیا کہ ہمیشہ آنیسٹی سے کام لیں اور بالکل ایمانداری سے کام کریں اور دل لگا کر محنت کریں, اور اللہ پاک ان لوگوں کو کامیاب کرتے ہیں جو آنیسٹی سے کام کرتے ہیں, محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں. انشاءاللہ میری ملاقات ہوگی پھر آپ کے ساتھ کسی نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ